यूरोप पर एक साया मंडला रहा है, कम्युनिज्म का साया। वाकई। 1848 में लिखी गई इस एक लाइन ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करेंगे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के असल मतन में घुसेंगे आज। बिल्कुल। और ये बहुत ही अहम तहरीर है। हाँ। और सुनने वालों को मैं ये वाज़े कर दूं कि हम किसी सियासत की हिमायत या मुखालिफत नहीं कर रहे यहाँ। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि इस छोटे से पैम्फलेट में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसने आने वाली सदियों की तारीख और इनकलाबात का नक्शा खींच दिया। सही बात है। असल में हमें इसे बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में समझना होगा। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हमारे पास इस मुताले के लिए असल मैनिफेस्टो का मतन है, इसके मुख्तलिफ दौर में शाया होने वाले तर्जुमों के डिबाचे हैं और एक तफसीली एडिटोरियल इंट्रोडक्शन भी शामिल है। और देखें, इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक सियासी पर्चा या नारेबाजी समझना इसकी तारीखी अहमियत को बहुत कम करने वाली बात होगी। हाँ, मेरा मतलब है ये कोई आम सी तहरीर तो नहीं थी। ये एक ऐसे वक्त में आई जब दुनिया स्टीम इंजन्स और नई फैक्ट्रियों के धुएं में तेजी से बदल रही थी। एग्जैक्टली। अगर हम इसे एक तारीखी लेंस से देखें तो ये मतन असल में 19वीं सदी की सनाती तब्दीलियों यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पैदा होने वाली अजीबो-गरीब हालात का एक मुकम्मल मैप है। वाकई। हम इस तहकीकी गुफ्तगू में ये समझेंगे कि आखिर उस वक्त समाज में ऐसे कौन से तूफान उठ रहे थे जिन्होंने इन ख्यालात को जन्म दिया। ये पसे मंजर वाकई ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी दस्तावेज को समझने से पहले ये सवाल तो उठता है ना कि ये कब, क्यों और किसके लिए लिखी गई। हाँ, बिल्कुल। असल में बताता है कि ये मैनिफेस्टो कम्युनिस्ट लीग नाम की एक खुफिया तंजीम के लिए 1847 के आखिर में लिखा गया था और फिर फरवरी 1848 में लंदन से शाया हुआ। सही। लेकिन जो डिटेल मुझे यहाँ सबसे अजीब लगी वो ये है कि शुरू में ये गुमनाम तौर पर शाया हुआ था, यानी इस पर लिखने वालों के नाम ही नहीं थे। असल में ये छुपकर बनाया गया था। ये ऑडियो पॉडकास्ट मसनूई ज़हानत के जरिए तख्लीक किया गया है, लिहाजा कहीं कहीं जिन्स और तलफ़्फ़ुज़ में गलती मुमकिन है। पेश करदा ख्यालात किसी खास नज़रिए की वकालत नहीं करते, ये महज फ़हमो इदराक का एक आज़ाद सफ़र है। अगर आप भी इस जुस्तजू में हमारे हम सफ़र बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ़िक्र कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे हैरानकुन है वो ये है कि इसका नाम सोशलिस्ट मैनिफेस्टो क्यों नहीं रखा गया। अच्छा हाँ, मैं भी ये सोच रहा था, क्यों नहीं रखा। अगर हम एंगल्स का 1888 के इंग्लिश एडिशन का प्रेफेस पढ़ें तो वो खुद इसकी बहुत दिलचस्प वजाहत करते हैं। 1847 में सोशलिज्म एक रिस्पेक्टेबल यानी इज्जतदार और मिडिल क्लास तहरीक मानी जाती थी। ओह, यानी मिडिल क्लास तक महदूद थी। बिल्कुल। ये उन अनपढ़े लिखे अमीर तबकों तक महदूद थीं जो समाज के मसाइल को ठीक तो करना चाहते थे, लेकिन वो सरमाए और मुनाफे के बुनियादी निज़ाम को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर रिफॉर्म चाहते थे। रुकी, तो आप कह रही हैं कि उस दौर में सोशलिज्म का मतलब अमीर लोगों का एक चैरिटी जैसा माइंडसेट था। हाँ, वैसा ही कुछ। ये तो आज के तस्वुर से बिल्कुल उलट है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए उन्होंने ये नाम नहीं चुना। दूसरी तरफ कम्युनिज्म एक कच्ची और फितरी नीचे से उठने वाली वर्किंग क्लास तहरीक थी, यानी मजदूरों की तहरीक। सही। ये वो मजदूर थे जिनका मानना था कि थोड़ी बहुत चैरिटी या छोटी सियासी तब्दीलियां काफ़ी नहीं है। जब तक पूरे माशरती निज़ाम को जड़ से उखाड़ा नहीं जाएगा उनकी हालत नहीं बदलेगी। तो नाम का ये इंतखाब उनका एक वाज़े ऐलान था कि ये पैम्फलेट किस तबके की आवाज़ बनने जा रहा है। एग्जैक्टली। वो अपना टारगेट ऑडियंस बता रहे थे। यानी नाम ही अपने आप में एक तहरीक का रास्ता तय कर रहा था। लेकिन खैर, अगर ये 1848 के ख़ास हालात और एक छोटी सी खुफिया तंजीम के लिए लिखा गया था, तो बाद में इसके इतने मुख्तलिफ तर्जुमे क्यों आते गए। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतन में जिक्र है कि इसके जर्मन और इंग्लिश, फिर रशियन, पोलिश और इटालियन एडिशंस लगातार आते रहे। मुझे तो ये बिल्कुल किसी मॉडर्न डे वायरल ट्रेंड की तरह लगता है। हाँ, वाकई एक वायरल पोस्ट की तरह। लेकिन ये एक ऐसी वायरल पोस्ट थी जो तब ज्यादा फैल रही थी जब किसी नए मुल्क में बड़े कारखाने लगना शुरू होते थे। जैसे आजकल लोग स्मार्टफोन आते ही उसकी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, लगता है उस वक्त जैसे ही किसी मुल्क में इंडस्ट्री आती,
वहाँ इस पैम्फलेट की डिमांड बढ़ जाती थी। बहुत खूब, ये तस्बीह बिल्कुल ठीक बैठती है और इसका सबूत हमें 1892 के पोलिश एडिशन के दिबाचे में मिलता है। वहाँ इंगल्स लिखते हैं कि इस मैनिफेस्टो की मांग असल में किसी भी मुल्क में लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तरक्की को नापने का पैमाना बन गई थी। अच्छा, यानी इंडिकेटर बन गया था। बिल्कुल, इसके पीछे एक सीधी सी लॉजिक काम कर रही थी। जैसे जैसे किसी मुल्क में सनतकारी या इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रही थी, वहाँ का मजदूर नए कारखानों में बढ़ रहा था और तब उसे अपने हालात और फैक्ट्री मालिक के साथ अपने अजीब रिश्ते को समझने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत थी, जो इस किताबची ने दी। हाँ, इस बात को एंगल्स ने 1888 के एडिशन में मजीद खोला, जहां उन्होंने मार्क्स के इस नजरिए को वही मकाम दिया जो बायोलॉजी में डार्विन की थ्योरी को हासिल है। वाह, ये डार्विन वाली बात एक बहुत बड़ा दावा है। असल में जिस तरह डार्विन ने बताया कि इंसानी जिस्म कैसे तब्दील हुआ, मार्क्स ने ये बताने की कोशिश की कि इंसानी समाज और तारीख कैसे तब्दील होते हैं। सही। लेकिन जब हम इस किताब के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान बोर्जवा एंड प्रोलेटेरियंस है, तो उसकी शुरुआत ही इस डंके की चोट पर होती है कि आज तक के तमाम मुआशरों की तारीख तबकाती कशमकश की तारीख है। यानी हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। हाँ, उन्होंने आका और गुलाम और फिर पेट्रिशियन और प्लीबियन और जागीरदार और मुजारे की मिसालें दी हैं। बिल्कुल, हर दौर में दो तबके रहे हैं। अगर मैं इसको आज के दौर में आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करूं, तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के दौर के आका और गुलाम हमारे कॉर्पोरेट मैनेजर्स और एम्प्लॉयज हैं, या ये इससे थोड़ा पेचीदा है? देखें, ये थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि मैनेजर भी आखिरकार तनख्वाही ले रहा होता है ना। इंगल्स ने अपने फुटनोट्स में नए दौर के इन दो अहम किरदारों की बहुत वाज़ेह तारीफ की है, जो कि बूर्जवाजी और प्रोलेटेरिएट हैं। एग्जैक्टली बुर्जुआजी यानी सरमायादार वो लोग नहीं जो सिर्फ किसी ओहदे पर हैं, बल्कि ये वो हैं जो पैदावार के वसाइल यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं। जिनके पास फैक्ट्री की जमीन है या बड़ी बड़ी मशीन्स हैं और कच्चा माल है। बिल्कुल। दूसरी तरफ प्रोलेटेरिएट वो आधुनिक मजदूर हैं जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं सिवाय अपनी जिस्मानी मेहनत के। वो जिंदा रहने के लिए अपनी मेहनत यानी अपनी लेबर पावर सरमायादार को बेचने पर मजबूर हैं। तो यहाँ फर्क ओहदे का नहीं बल्कि मलकियत का है। हाँ, ओनर और वर्कर का फर्क है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैनिफेस्टो ये बताता है कि ये नया सरमायादाराना निजाम अचानक किसी वैक्यूम में तो पैदा नहीं हुआ ना। सही, इसने पुराने जागीरदाराना निजाम यानी फ्यूडल सिस्टम को मार गिराया। लेकिन आखिर कैसे? मतन का इसका पूरा मैकेनिज्म समझाता है। जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ और नए बहरी रास्ते खुले तो आलमी तिजारत की डिमांड अचानक बहुत बढ़ गई थी। और पुराने निजाम के पास इसका जवाब नहीं था। बिल्कुल, पुराने दौर के जो क्लोज्ड गिल्ड्स थे यानी मकामी दुकानदार और दस्तकार जो मिलकर डिसाइड करते थे कि कितने जूते बनेंगे और किस कीमत पर बिकेंगे, वो इस नई आलमी डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। और इसी पॉइंट पर स्टीम इंजन और बड़े कारखानों ने एंट्री ली। उन मकामी लोहारों और जुलाहों की जगह अब इंडस्ट्रियल मिलियनेयर्स ने ले ली, जिन्होंने सब बदल दिया। हाँ, इन बड़े सरमायादारों ने मेहनत और मकामी तिजारत की शक्ल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। क्योंकि बड़े कारखाने में एक वक्त में हजारों जूते बन सकते थे, जिसके सामने पुराना दस्तकार मुकाबला नहीं कर सका। और बिलाखिर वो भी फैक्ट्री का मजदूर बनने पर मजबूर हो गया। और यहाँ तक के सियासी निजाम पर भी बूर्जुआजी का मुकम्मल कंट्रोल हो गया। मैनिफेस्टो में एक बहुत चुभने वाला जुमला है वैसे। कौन सा? कि मॉडर्न स्टेट का हुक्मरानी निजाम असल में सरमायादारों के आम मामलात को संभालने वाली एक कमेटी बनकर रह गया है। ओहो, यानी रियासत अब आम लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि इन बड़े बड़े कारखानादारों के बिजनेस इंटरेस्ट्स को मैनेज करती है। बिल्कुल वही मतलब है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे मार्क्स और एंगल्स बुर्जुआजी से सख्त नफरत करते थे और उन्हें बिल्कुल विलन बनाकर पेश कर रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब हम इस तहरीर को आगे पढ़ते हैं तो उन्होंने इस सरमायादार तबके की ताकत की ऐसी तारीफ की है कि लगता है उनके फैन हैं। ये वाकई एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उन्होंने लिखा है कि इस तबके ने तारीख में ऐसे इनकलाबी काम किए हैं जो मिस्र के अहराम और रोमन आबरेसों यानी एक्विडक्ट्स से भी कहीं बढ़कर हैं। हाँ, उन्होंने उनकी एफिशिएंसी को माना है। लेकिन फिर वो इसका डार्क साइड भी दिखाते हैं। मतन बताता है कि इस निज़ाम ने इंसानी रिश्तों को फ़कत कैश पेमेंट यानी नकदी की अदायगी और नंगी बेशरम मसलिहत में बदल दिया है। इस पर थोड़ी रोशनी डालें।
اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو متن یہاں ایک بہت گہری نفسیاتی اور معاشرتی تبدیلی کی بات کر رہا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، پہلے کے دور میں کچھ پیشوں کو بڑا مقدس یعنی سیکرٹ سمجھا جاتا تھا، جیسے ایک عالم، ایک وکیل یا ایک حکیم۔ بورجوازی نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سب کے سر سے احترام کا تاج اتار لیا اور انہیں اجرت پر کام کرنے والے لیبررز میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اگر ہم آج کی مثال لیں تو ایک ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر جو پہلے اپنے معاشرے میں ایک مسیحا سمجھا جاتا تھا، آج وہ ایک بڑے کارپوریٹ ہاسپٹل کا صرف ایک امپلائی بن کر رہ گیا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ جسے مینجمنٹ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اسے دن میں کتنے پیشنٹ دیکھنے ہیں اور کتنے ٹیسٹ لکھنے ہیں۔ مارکسن اسے اس وقت پریڈکٹ کر رہا تھا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ہر رشتہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا محتاج ہو گیا ہے۔ لیکن دیکھیں بورژوازیہ زندہ کیسے رہتی ہے؟ وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ یعنی انہیں مسلسل گرو کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، مارکس وضاحت کرتا ہے کہ اس نظام کی مجبوری ہے کہ یہ مسلسل پروڈکشن کے طریقوں کو بدلتا رہے اور نئے بازاروں کی تلاش میں پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اور اس نے دنیا کو ایک گلوبل مارکیٹ بنا دیا ہے، جہاں مقامی کچے مال کی جگہ دور دراز کے خطوں سے آنے والے مال نے لے لیے۔ ہر ملک دوسرے ملک پر انحصار کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی عالمی ڈیپینڈنس بن چکی ہے۔ خیر، اس تیز رفتاری اور بے قابو پھیلاؤ کو سمجھانے کے لیے مینیفیسٹو میں میری پسندیدہ مثال دی گئی ہے سورسرر یعنی جادوگر کی۔ او ہاں، یہ بہت مشہور اینالوجی ہے۔ انہوں نے سرمایہ داری کو ایک ایسے جادوگر سے تشبیہ دی ہے جو اپنے منتر پڑھ کر پاتال کی ایسی طاقتوں کو جگا تو لیتا ہے لیکن پھر خود انہیں کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اور یہ بے قابو جادو آخر ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں اوور پروڈکشن کا بحران، یعنی ضرورت سے زیادہ پیداوار۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں متن انسان کا ذہن کھول دیتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی وبا پھیلتی ہے جو پرانے لوگوں کے لیے بالکل ناقابل فہم ہوتی۔ کیونکہ پچھلے دوروں میں قحط اور بربادی اس لیے آتی تھیں کیونکہ کھانا نہیں ہوتا تھا، فصلیں تباہ ہو جاتی تھیں، یعنی چیزوں کی کمی ہوتی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن مینیفیسٹو بتاتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں بحران اس لیے آتا ہے کیونکہ چیزیں ضرورت سے زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بظاہر بہت عجیب لگتی ہے ویسے۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں ہونے سے قحط کیسے آ سکتا ہے؟ یہی تو اس نظام کا سب سے متضاد یعنی کانٹراڈکٹری پہلو ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ فیکٹریاں لگ جاتی ہیں اور حد سے زیادہ کپڑا یا سامان بن جاتا ہے تو مارکیٹ میں اس کی قیمت اچانک گر جاتی ہے۔ صحیح۔ اب سرمایہ دار کو جب منافع نہیں ملتا تو وہ سامان مفت تھوڑی بانٹے گا، وہ فیکٹری کو تالا لگا دیتا ہے۔ اور جب فیکٹری بند ہوتی ہے تو وہاں کام کرنے والے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب مارکیٹ میں دکانوں پر کپڑوں اور کھانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ مزدور کی تنخواہ بند ہو چکی ہے وہ انہیں خرید نہیں سکتا۔ تو سامان کی فراوانی کے باوجود سوسائٹی اچانک فاقہ کشی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ اوور پروڈکشن کا سائیکل ہے جو سرمایہ داری کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اصل میں یہی بحران اس نظام کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے۔ یہ میکانزم واقعی ہوش اڑانے والا ہے۔ تو جب یہ نظام بار بار ان بحرانوں سے گزرتا ہے تو اس مزدور طبقے یعنی پرولیٹریٹ کا کیا حل ہوتا ہے؟ مارکس کا کہنا ہے کہ ماڈرن مزدور اب انسان نہیں رہا، وہ ایک کموڈٹی یعنی مارکیٹ میں بکنے والی اجناس بن چکا ہے۔ وہ ماڈرن مشین کا صرف ایک اپینڈیج، ایک چھوٹا سا پرزا بن کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے فیکٹری کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ کسی ملٹری کیمپ جیسا لگتا ہے، جہاں مزدوروں کو عام سپاہیوں کی طرح آفیسرز اور سارجنٹس کی سخت نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور بہت دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ مشینز نے انسانی مہارت یا اسکل کی اہمیت ہی ختم کر دی۔ ہاں، یہ تو ہے، کیونکہ جب سارا کام مشین نے کرنا ہے تو انسان نے تو صرف بٹن دبانا ہے یا لیور کھینچنا ہے۔ اس کے لیے کسی مردانہ طاقت یا سالوں کی مہارت کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرمایہ دار کے لیے عورتوں، مردوں اور یہاں تک کہ بچوں میں بھی کوئی فرق نہیں رہا۔ وہ سب اس کے لیے محنت کرنے والے آلے ہیں، یعنی انسٹرومنٹس آف لیبر ہیں، جن کی رننگ کاسٹ الگ الگ ہو سکتی ہے۔ تو ایسے حالات میں جہاں مزدور بالکل اکیلا، کمزور اور مشین کا پرزا بن چکا ہے، وہ ان بڑے سرمایہ داروں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ان کی یونین بنتی کیسے ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ماتن میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ شروع میں مزدور کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کا اصل دشمن کون ہے۔
تو وہ غصے میں آ کر ان مشینز کو ہی توڑنا شروع کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نوکری گئی تھی۔ ہاں، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے ویسے۔ یہ بکھری ہوئی اور تھکی ہوئی طاقت ایک متحد شکل یعنی یونین کیسے اختیار کرتی ہے؟ اصل میں مارکس ان کا جواب سرمایہ دار کے اپنے بکھائے گئے جال میں ہی ڈھونڈتا ہے۔ ہاں، بورژوازی نے اپنا سامان دور دور تک بیچنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے ریلوے لائنز بچھا دیں، ٹیلی گراف کے تار لگا دیے، روڈز بنوا دیے۔ ٹھیک، جو یونین بنانے اور ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں پہلے صدیاں لگتی تھیں، وہ اب ماڈرن کمیونیکیشن اور ریلوے کی وجہ سے چند سالوں میں بن جاتی ہیں۔ واہ، یعنی سرمایہ دار نے اپنا مال بیچنے کے لیے جو راستہ بنایا، مزدوروں نے انہی راستوں پر سفر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کر لیے۔ اس سے بڑی آئرنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور صرف یہی نہیں، بورژوازی کو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پرانے بچے کچے جاگیرداروں سے لڑنے کے لیے اور دوسرے ملکوں کے سرمایہ داروں سے مقابلہ کرنے کے لیے عام مزدوروں کی حمایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مارکس بتاتا ہے کہ اس طرح بورژوازی خود پرولٹیریات کو سیاست میں لا کر انہیں متحد کرتی ہے۔ وہ انہیں سیاسی طور پر جاگروک کر کے ان کے ہاتھ میں لڑنے کے ہتھیار خود پکڑا دیتی ہے۔ اس کشمکش کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مزدوروں کو چھوٹی چھوٹی قانونی جیت ملنا شروع ہوتی ہیں۔ جیسے مینیفیسٹو حوالہ دیتا ہے کہ انگلستان میں لگاتار جدوجہد سے 10 آور بل پاس ہوا، جہاں مزدوروں کے کام کے گھنٹے محدود کیے گئے، یعنی بورژوازی اپنے مخالف کو خود ہی زمین فراہم کرتی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پورے پہلے حصے کا نچوڑ نکالیں اور اس تحقیقی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس کے آخری نتیجے پر نظر ڈالیں تو مارکس کی پیشگوئی بہت ہی دو ٹوک ہے۔ بالکل واضح ہے۔ متن کے مطابق ماڈرن انڈسٹری کی ترقی سرمایہ داری کے پیروں تلے سے زمین نکال دیتی ہے۔ برجوازی اپنے منافع اور اپنی حفاظت کے چکر میں آہا اور اپنی ہی مشینز اور فیکٹریز کی مدد سے سب سے بڑھ کر اپنے ہی قبر کھودنے والے یعنی گریو ڈگرز پیدا کرتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا زوال اور پرولٹیریٹ کی جیت دونوں برابر یقینی ہیں۔ صحیح۔ چاہے کوئی 1848 میں لکھی گئی اس تحریر کے آخری نتیجے سے اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن جو تاریخی تشریح اس میں کی گئی ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے گلوبل سپلائی چینز کیسے کام کرتی ہیں، ٹیکنالوجی انسان کو کیسے ریپلیس کرتی ہے، اور اقتصادی بحران کی جو میکینکس اس پیمفلٹ میں آج سے تقریباً 2 صدیاں پہلے واضح کر دی گئی تھیں، اس نے پوری دنیا کے سوچنے والوں کو ایک نیا لینز دیا۔ واقعی، اور یہ تحریر ہمیں یہ سبق ضرور دیتی ہے کہ ہر نظام جو طاقتیں اور ٹیکنالوجی اپنے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہی طاقتیں آگے چل کر اس نظام کو ٹھیک ٹھاک چیلنج بھی کرتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور یہی خیال ایک ایسی ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ سننے والوں کو اس متن کی اس بنیادی لاجک پر غور کرنا چاہیے کہ ہر نظام اپنے اندر ہی ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے جو بالآخر اسے تبدیل کر دیتی ہے۔ بالکل۔ آج کی اس دور میں دیکھیں جہاں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ٹیکنالوجی خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آٹومیشن ہر چیز پر حاوی ہو رہے ہیں۔ ہاں، آج کل تو سب کچھ AI پر جا رہا ہے۔ تو اگر اس وقت بورژوازی نے سٹیم انجن اور ریلوے لائن لگا کر اپنے تبدیل ہونے کا راستہ خود ہموار کیا تھا اور اپنے قبر کھودنے والے پیدا کیے تھے، تو ہمارا موجودہ نظام جو انسانی سوچ اور مہارت دونوں کو AI اور الگوریتھمز کے حوالے کر رہا ہے، وہ اپنے اندر ایسی کون سی نئی طاقتوں کو جنم دے رہا ہے جو شاید آنے والے وقت میں اس پورے معاشرے کو ہی بدل کر رکھ دیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور ذہن کو جھنجھوڑنے والا سوال ہے۔ اس پر سوچنا بنتا ہے۔ بالکل، جس سے سوچ کر ہمیں آج کی تاریخ کا ایک نیا رخ نظر آتا ہے۔ خیر، علم کی اس تحقیقی گفتگو اور سیکھنے کے اس مسلسل سفر میں ہم آگے بھی ایسے ہی ملتے رہیں گے۔ آج کے مطالعے کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم اکثر تاریخ کی بڑی بڑی تقریروں کی بات کرتے ہیں نا، مطلب وہ حتمی نتائج جنہوں نے دنیا بدل دی، لیکن ہم ان کچی اینٹوں کو بھول جاتے ہیں جن سے وہ تاریخ تعمیر ہوئی تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم صرف وہ چمکدار عمارت دیکھتے ہیں، اس کا بنیادی ڈھانچہ نہیں دیکھتے، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم کچھ ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم ایک فورینزک تفتیش کار کی طرح ان مسودات کی کھوج لگائیں گے جنہوں نے جدید سیاسی دنیا کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں ان میں
مشہور زمانہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے ابواب 2 سے 4 شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جون 1847 کے کمیونسٹ عقیدے کے اقرار نامے کے مسودے اور نومبر 1847 میں فریڈرک اینگلز کے مارکس کو لکھے گئے ایک خط کا بھی جائزہ لیں گے۔ میں سچ بتاؤں تو یہ خط پڑھنا بہت دلچسپ تھا۔ ہاں، وہ خط تو واقعی پوری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان مسودات کی سرجری شروع کریں، ایک بات کو بالکل واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ میں بالکل صاف الفاظ میں کہہ دوں کہ ہم جن تحریروں کا آج پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں نا، وہ انتہائی حساس اور سیاسی نوعیت کی ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہاں کسی بھی دائیں یا بائیں بازو کے نظریے کی وکالت کرنا یا اس کا پرچار کرنا بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم کسی نظریے کی حمایت نہیں کر رہے۔ ہم تو محض تاریخ کے طالب علم ہیں جو ان نظریات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان اصل دستاویزات میں در حقیقت لکھا کیا تھا۔ صحیح، ہمارا کام بس یہ دیکھنا ہے کہ مزدور طبقے کے اس خام اور جذباتی بیانیے کو کس طرح باقاعدہ حقائق اور دلائل پر مبنی ایک منظم دستاویز میں ڈھالا گیا۔ تو پھر سیدھا اس مسودے کی سب سے چونکا دینے والی بات سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، مینیفیسٹو کے باب 2 کا وہ نعرہ جس نے اس وقت کے معاشرے میں بھونچال لا دیا تھا، یعنی نجی ملکیت کا خاتمہ۔ یہ سن کر تو کوئی بھی گھبرا جائے۔ ظاہر ہے، اب ایک عام انسان کے لیے یہ سننا انتہائی خوفناک ہے کہ کوئی اس کا گھر، اس کی چھوٹی سی دکان یا اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی چھیننے کی بات کر رہا ہے۔ متن کے مطابق اس دعوے کی کیا بنیاد تھی؟ کیا واقعی وہ سب کچھ چھیننا چاہتے تھے؟ دیکھیں، یہیں پر سب سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم متن کو بغور پڑھیں تو مصنفین خود اس اعتراض کا بہت تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ان کا مقصد عام انسان کی محنت سے کمائی گئی ذاتی ملکیت کو چھیننا قطعی نہیں ہے۔ اچھا، وہ کسانوں اور چھوٹے دکانداروں کے خلاف نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی چھوٹے کسان کی زمین یا کسی دستکار کے اوزار، ان کو چھیننے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ متن تو یہ کہتا ہے کہ صنعتی انقلاب اور بڑے پیمانے کی سرمایہ داری ویسے بھی اس طرح کی چھوٹی ملکیت کو روزانہ کی بنیاد پر نگل رہی ہے۔ یعنی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو پہلے ہی کھا رہی ہے؟ تو پھر وہ کس ملکیت کے خاتمے کی بات کر رہے تھے؟ جس نجی ملکیت کے خاتمے کی وہ بات کر رہے ہیں نا، وہ دراصل بورژوا نجی ملکیت ہے۔ یہاں ذرا رکیے، یہ 2 اصطلاحات بورژوا اور پرولیتیریا اس متن میں بار بار استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی اصل معاشی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ صرف امیر اور غریب کے لیے استعمال ہونے والے لیبل ہیں؟ نہیں، یہ محض امیر یا غریب ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کا تعلق وسائل پیداوار یعنی مینز آف پروڈکشن کی ملکیت سے ہے۔ بورژوا وہ طبقہ ہے جس کے پاس فیکٹریاں، زمینیں، مشینیں اور خام مال کی ملکیت ہے۔ اور پرولیتاریا؟ پرولیٹاریا وہ مزدور طبقہ ہے جس کے پاس بیچنے کے لیے صرف اور صرف اپنی جسمانی یا ذہنی محنت ہے۔ متن یہ استدلال پیش کرتا ہے کہ جو مزدور اجرت پر کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کوئی جائیداد نہیں بناتا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ وہ کماتا ہے تو کچھ تو بناتا ہی ہوگا نا؟ متن کے مطابق اس کی محنت سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ سرمایہ یعنی کیپٹل بن جاتا ہے اور وہ سیدھا فیکٹری مالک کی جیب میں جاتا ہے۔ اس بات کو اگر ہم آج کے دور کی کسی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں، فرض کریں کہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے، اس کے پروگرامرز دن رات کوڈنگ کر کے ایک شاندار الگوریدم بناتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھی مثال ہے۔ تو وہ پروگرامرز تنخواہ تو لیتے ہیں، لیکن وہ اصل الگوریدم اور ڈیٹا جو کہ اربوں ڈالر کا سرمایہ ہے، وہ کمپنی کے مالکان کا ہوتا ہے۔ اور وہی سرمایہ ان پروگرامرز کی محنت سے کمپنی کے مالکان کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ وہ مزید کمپنیاں خرید لیتے ہیں اور مزید پروگرامرز کو نوکری پر رکھ لیتے ہیں۔ تو متن کے مطابق یہ جو سرمایہ اکٹھا ہو رہا ہے، یہ مزدور کی اپنی محنت سے اس کے خلاف ایک ہتھیار بن رہا ہے۔ بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے۔ مصنفین کا کہنا یہی ہے کہ یہ سرمایہ کوئی انفرادی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سماجی طاقت ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے بے شمار افراد کی مشترکہ محنت سے وجود میں آیا ہے۔ صحیح۔ اس لیے جب وہ نجی ملکیت کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کی ذاتی اشیاء چھین لی جائیں، بلکہ وہ اس سرمایہ کے طبقاتی کردار کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ جس سماجی طاقت نے اس سرمایہ کو پیدا کیا ہے وہ چند افراد کے بجائے پورے معاشرے کے کنٹرول میں آ جائے۔ جی بالکل، تاکہ اس کا فائدہ سب کو ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو معاشی ڈھانچے کی بات ہو گئی، لیکن اگر کوئی اس بنیادی معاشی ڈھانچے یعنی ملکیت کے نظام کو ہی گرا دے تو اس کی بنیاد پر کھڑی سماجی عمارت کا کیا بنے گا؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو مینیفیسٹو میں اٹھایا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے خاندان، ریاست اور تعلیم کا کیا ہوگا؟ میں نے پڑھا کہ متن میں ایک جگہ خاندان کے خاتمے کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایک منٹ رکیے، خاندان کے خاتمے کی بات؟ یہ تو عام انسان کے لیے بہت ہی غیر فطری اور خوفناک بات ہے۔ بالکل، سننے میں تو ایسا ہی لگتا ہے، اور یہ سوال ہر دور میں اٹھایا گیا ہے۔ کیا وہ واقعی ماں باپ اور بچوں کے فطری رشتے کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ اس کے پیچھے ان کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مصنفین نے یہاں بھی موجودہ برجوا خاندان کی بات کی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام نے خاندانی رشتوں کو محض ایک معاشی لین دین بنا دیا ہے۔ معاشی لین دین؟ وہ کیسے؟ اس دور کے حالات کو ذہن میں رکھیے، جب فیکٹریوں میں چھوٹے چھوٹے بچے 14 گھنٹے کام کرتے تھے۔ متن کہتا ہے کہ سرمایہ داری نے بچوں کو محض محنت کے اوزار اور تجارت کی اشیاء میں تبدیل کر دیا ہے۔ اوہ، وہ چائلڈ لیبر کی بات کر رہے تھے۔ بالکل، ان کا مقصد باہمی محبت کے رشتوں کو ختم کرنا نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے وہ محبت کے خلاف نہیں تھے، بلکہ وہ اس خاندانی نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے جہاں خاندان صرف اور صرف پیسے اور وراثت کی بنیاد پر قائم ہو۔ اسی وراثت اور معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے متن میں باقاعدہ ایک 10 نکاتی لائحہ عمل دیا گیا ہے کہ جب مزدور طبقہ اقتدار میں آئے گا تو کیا کرے گا۔ جی، وہ 10 نکات بہت مشہور ہیں۔ ہم نے اکثر ان نکات کی فہرست تو پڑھی ہے، لیکن ذرا ان کے میکانزم پر بات کرتے ہیں۔ مثلا ایک نکتہ ہے وراثت کے حق کا مکمل خاتمہ۔ یہ تو بہت انتہائی قدم لگتا ہے۔ یہ معیشت کو کیسے بدلے گا؟ اس کے پیچھے کا میکانزم سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، وراثت کا حق دراصل سرمایہ کے ارتکاز یعنی ایکیومولیشن آف ویلتھ کا پہیہ ہے۔ یعنی امیر اور امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ بالکل، اگر فیکٹریاں اور زمینیں نسل در نسل ایک ہی خاندان میں منتقل ہوتی رہیں تو طاقت ہمیشہ ایک ہی طبقے کے پاس قید رہے گی۔ وراثت کو ختم کرنے کا مقصد اس چکر کو توڑنا تھا تاکہ وسائل معاشرے میں واپس آ جائیں۔ صحیح۔ اور اسی طرح ایک اور نکتہ تھا کریڈٹ اور بینکاری کو ریاست کے کنٹرول میں دینا، یعنی پرائیویٹ بینکوں کا خاتمہ۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیں، بینک فیصلہ کرتے ہیں کہ کسے قرض ملے گا، کہاں سرمایہ کاری ہوگی اور کون سی انڈسٹری چلے گی۔ اگر یہ طاقت چند پرائیویٹ افراد کے ہاتھ میں ہو تو وہ صرف منافع بخش چیزوں میں سرمایہ لگائیں گے، ہے نا؟ ظاہر ہے، ان کا تو مقصد ہی منافع کمانا ہے۔ بالکل، لیکن اگر کریڈٹ پر ریاست کی اجارہ داری ہو تو وہ سرمایہ کا رخ ان منصوبوں کی طرف موڑ سکتی ہے جو پورے معاشرے کے لیے ضروری ہوں، نہ کہ صرف منافع کے لیے۔ یہ تو ایک مکمل نظام کی تبدیلی کی بات ہے۔ جی، اور ان 10 نکات میں بچوں کی مفت تعلیم اور فیکٹریوں میں ان کی مزدوری پر پابندی بھی شامل تھیں۔ یہ وہ مطالبات تھے جو آج ہمیں بہت عام لگتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ واقعی۔ اچھا، یہاں ایک اور بہت اشتعال انگیز دعویٰ ہے جس نے مجھے چیلنج کیا ہے۔ متن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ مزدوروں کا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ ذرا اس دعوے کے پیچھے چھپی منطق کو کھولیے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا وہ واقعی ملکوں کی سرحدوں اور قومیتوں کو مٹانے کی بات کر رہے تھے؟ ایک مزدور تو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، تو پھر ایسا کیوں کہا گیا؟ اس دعوے کی بنیاد بھی تاریخی مادیت پر تھی۔ وہ یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ سرمایہ داری اور عالمی منڈی نے پہلے ہی قومی سرحدوں کی اہمیت کو معاشی طور پر ختم کر دیا ہے۔ مطلب جب مال اور سرمایہ سرحدیں پار کر سکتا ہے تو استحصال بھی عالمی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ ایک مزدور کے مسائل، چاہے وہ مینچسٹر کی ٹیکسٹائل مل میں ہو یا فرانس کی کسی فیکٹری میں، بالکل ایک جیسے ہیں۔ اسے ایک جیسی اجرت، ایک جیسی بے روزگاری اور ایک جیسی مارکیٹ کی اونچ نیچ کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ان کا دکھ درد ایک ہی ہوا۔ یہی تو۔ لہٰذا ان کا ماننا تھا کہ مزدوروں کے حقیقی مفادات ان کے ملکوں کی سرحدوں سے نہیں بلکہ ان کے طبقاتی رشتے سے جڑے ہیں،
جب تک مزدور خود کو ایک الگ قوم نہیں سمجھیں گے اور سیاسی طاقت حاصل نہیں کریں گے، ان کا استحصال نہیں رکے گا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے مزدور کے لیے ویسے ہی کوئی الگ تھلگ شناخت نہیں چھوڑی، سب کو ایک ہی مشین کا پرزہ بنا دیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور بیانیہ ہے۔ جی، بہت طاقتور۔ اب ہم ذرا فورینزک تجزیہ کاروں کے طور پر اس بات کا کھوج لگاتے ہیں کہ یہ تمام بھاری بھرکم خیالات عوام تک کس شکل میں پہنچے۔ ہمارے پاس جون 1847 کا ایک کمیونسٹ عقیدے کے اقرار نامے کا مسودہ موجود ہے۔ یہ ابتدائی مسودہ کیسا تھا؟ کیا یہ بھی اتنا ہی شعلہ بیان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ابتدائی مسودہ اس حتمی مینیفیسٹو سے بہت مختلف تھا۔ اسے سوال و جواب یا کیٹیجزم کی شکل میں لکھا گیا تھا۔ کیٹیجزم؟ وہ تو چرچ کا طریقہ نہیں ہوتا۔ بالکل، وہ چرچ میں مذہبی عقائد سکھانے کا ایک روایتی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر اس میں سوال تھا کہ کمیونسٹوں کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کا سیدھا سا جواب۔ لیکن اس میں ایک سوال بہت ہی گہرا تھا۔ کون سا سوال؟ وہ تھا پرولےتاریا اور غلام میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ہاں، یہ سوال بہت چشم کشا ہے۔ عام طور پر تو لوگ مزدوروں کو ہی اس دور کے غلام کہتے تھے نا، لیکن مسودے میں ان کے درمیان کیا تکنیکی فرق بتایا گیا؟ مسودہ بہت ہی منطقی انداز میں واضح کرتا ہے کہ غلام کو ایک ہی بار بیچ دیا جاتا ہے، وہ اپنے مالک کی ملکیت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے چاہے غلام کی زندگی کتنی ہی بدتر کیوں نہ ہو، کم از کم اس کی روٹی اور بقا کی ضمانت ہوتی ہے، کیونکہ مالک کو اپنے اثاثے کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ بالکل، ورنہ مالک کا اپنا نقصان ہوگا۔ تو پھر پرولٹیریا اس سے کیسے مختلف ہے؟ اس کے برعکس پرولےٹیریا کو کسی ایک شخص نے نہیں خریدا ہوتا، اسے ہر روز بلکہ ہر گھنٹے کے حساب سے اپنی محنت بیچنی پڑتی ہے۔ اگر مارکیٹ کو اس کی محنت کی ضرورت نہیں ہے تو اسے کوئی تنخواہ نہیں دے گا۔ یعنی وہ مکمل طور پر مارکیٹ کے رحم و کرم پر ہے۔ بالکل، پرولےٹیریا کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے، وہ مارکیٹ کے اندھے اور بے رحم اتار چڑھاؤ کے حوالے ہے۔ یہ تو بقا کے میکینزم کا ایک زبردست موازنہ ہے۔ یعنی غلام آزاد ہونے کے لیے صرف اپنے مالک سے تعلق توڑتا ہے، جبکہ مزدور کو آزاد ہونے کے لیے اس پورے نجی ملکیت کے نظام کو ہی توڑنا پڑے گا۔ بالکل، کیونکہ اس کی غلامی کسی ایک انسان کی نہیں، پورے نظام کی ہے۔ لیکن پھر نومبر 1847 میں فریڈرک اینگلز کا وہ خط آتا ہے جس نے اس پوری دستاویز کا رخ موڑ دیا۔ اینگلز نے مارکس کو لکھا کہ ہمیں اس سوال و جواب والے فارمیٹ کو دفن کر دینا چاہیے۔ اس نے کیوں اس روایتی اور آسان طریقے کو مسترد کیا؟ کیونکہ اینگلز کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ صرف عقائد کی فہرست دے دینا کافی نہیں ہے۔ تو پھر کیا چاہیے تھا؟ اس نے مارکس کو مشورہ دیا کہ اس دستاویز میں تاریخ کا تسلسل اور معاشی ارتقا بیان کرنا ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں اسے ایک تاریخی بیانیے کی شکل دینی چاہیے اور اس کا نام کمیونسٹ مینیفیسٹو رکھنا چاہیے۔ واہ، ایک منشور کی شکل! جی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے محض خشک معلومات نہیں، بلکہ ایک ایسی کہانی چاہیے جو انہیں بتائے کہ ماضی میں معاشرہ کیسا تھا، آج ایسا کیوں ہے، اور مستقبل میں کیسا ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت شاندار بصیرت تھی۔ یہ تبدیلی بالکل ایسی ہی ہے جیسے آج کے دور کی کوئی کمپنی اپنی ویب سائٹ کے روکھے پھیکے FAQs مطلب فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز کے صفحے کو ایک پراثر، جذباتی اور طاقتور برانڈ سٹوری میں تبدیل کر دے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ سوال اور جواب آپ کو معلومات تو دے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے اندر کوئی تحریک پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک عالمی تحریک کے لیے آپ کو ایک ایسا منشور چاہیے جو سیدھا دلوں اور دماغوں پر دستک دے، اور یہ تبدیلی واقعی تاریخ کا دائرہ موڑنے والی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک اور بات جو باب 3 میں بہت نمایاں ہے، اگر ان کے پاس اتنا زبردست بیانیہ موجود تھا تو انہیں اسی مسودے میں دیگر سوشلسٹ تحریکوں پر اتنی سخت تنقید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ایک ایک کر کے اپنے تمام سیاسی حریفوں کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں لفظ سوشلزم بہت سے مختلف اور متضاد گروہوں استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، تو ان کو خود کو الگ ثابت کرنا تھا۔ بالکل، مصنفین کے لیے یہ واضح کرنا انتہائی ضروری تھا کہ ان کا سائنسی سوشلزم ان باقی خیالی یا رجعیتی تحریکوں سے کس طرح مختلف ہے۔ وہ بنیادی طور پر 3 طرح کے سوشلزم کو ہدف بناتے ہیں۔ سب سے پہلے فیوڈل یا جاگیردارانہ سوشلزم۔ وہ فرانس اور انگلستان کے پرانے نواب اور اشرافیہ، متن میں ان کا جو خاکہ کھینچا گیا وہ بڑا ہی کمال ہے۔
جی وہ بہت دلچسپ ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ جب ان جاگیرداروں کی طاقت سرمایہ داروں نے چھین لی تو انہوں نے مزدوروں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سرمایہ داروں کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ مزدوروں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے انہوں نے مزدوروں کی بھیک کے پیالے کو اپنا جھنڈا بنا لیا۔ ہاں، یہ جملہ تو تاریخ میں امر ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی عوام ان کے پیچھے چلے تو عوام کو ان جاگیرداروں کی پشت پر پرانی جاگیردارانہ مہریں نظر آئیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور کا کوئی بہت بڑا ارب پتی کیمرے کے سامنے غریبوں جیسا لباس پہن کر اور ان جیسی زبان بول کر ان کا مسیحا بننے کی کوشش کرے۔ بالکل، لیکن اس کا اصل مقصد صرف اپنا کھویا ہوا سیاسی اقتدار واپس لینا ہو۔ صحیح۔ اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ ان کا دوسرا ہدف بورژوار سوشلزم تھا۔ اس میں فرانسیسی مفکر پراؤڈون جیسے لوگ شامل تھے۔ اب ان کا میکانزم سمجھیے۔ یہ لوگ جدید سرمایہ دارانہ معاشرے کے تمام معاشی فائدے تو چاہتے تھے، لیکن وہ ان خطرات اور طبقاتی کشمکش سے بچنا چاہتے تھے جو اس نظام کا لازمی حصہ ہیں۔ مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ کچھ ایسا ہی۔ وہ چاہتے تھے کہ سرمایہ داری تو رہے لیکن پرولتاریہ بغاوت نہ کرے۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہوئی کہ آپ کہیں مجھے آگ تو چاہیے لیکن اس سے پیدا ہونے والی تپش اور دھواں نہیں چاہیے۔ متن کے مطابق یہ میکانزم تو ناممکن ہے۔ جی ہاں، مصنفین کا استدلال یہی تھا کہ آپ پرولتاریہ کے بغیر برجوازی کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ برجوا سوشلسٹ دراصل کوئی انقلابی تبدیلی نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ صرف انتظامی اصلاحات کے ذریعے موجودہ نظام کو مرہم پٹی کر کے بچانا چاہتے تھے۔ اور تیسرا گروہ تنقیدی یوٹوپین سوشلزم تھا۔ یوٹوپین یعنی جو خیالی دنیا بسانا چاہتے تھے، ان کے نظریے میں کیا خامی تھی؟ ان کی نیت تو صاف لگتی ہے۔ خامی ان کی نیت میں نہیں، ان کے طریقوں میں تھی۔ یہ وہ ابتدائی لوگ تھے جنہوں نے طبقاتی فرق کو محسوس تو کیا، لیکن انہیں پرولیٹیریا میں کوئی تاریخی طاقت نظر نہیں آئی۔ اچھا، وہ انہیں کمزور سمجھتے تھے۔ تاریخی مادیات کے اصولوں کو سمجھے بغیر وہ سمجھتے تھے کہ وہ طبقاتی کشمکش کے بغیر ہی صرف پرامن اپیلوں اور چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کی مثالیں قائم کر کے دنیا کا دل جیت لیں گے، جو کہ ظاہر ہے بہت غیر حقیقت پسندانہ تھا۔ بالکل۔ متن انہیں یہ کہہ کر مسترد کرتا ہے کہ تاریخ محض نیک خواہشات سے نہیں بدلتی بلکہ وسائل کی ملکیت اور طبقات کے ٹکراؤ سے آگے بڑھتی ہے۔ تو اس تمام بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ دستاویز محض ایک اندھا اعلان جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اپنے دور کے معاشی ڈھانچے، سماجی رشتوں اور سیاسی منظرنامے کا ایک انتہائی گہرا، منطقی اور تنقیدی تجزیہ تھی۔ جی، اور اس کی اہمیت آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اب جب کہ ہم اس تفصیلی جائزے کو سمیٹ رہے ہیں، ہمارے سننے والوں کے لیے یہ دیکھنا حیرت انگیز ہوگا کہ کس طرح ایک سوال و جواب پر مبنی ابتدائی مسودہ ماڈل تاریخی حقائق، معاشی میکانزم اور ایک زبردست بیانیے کے ساتھ مل کر ایک ایسے منشور میں تبدیل ہوا جس نے صدیوں تک دنیا کو متاثر کیا۔ اور اس تجزیے سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی نظریہ خلا میں پیدا نہیں ہوتا۔ متن کا ہی ایک بڑا گہرا دعویٰ ہے کہ انسان کے خیالات، اس کے نظریات اور اس کا شعور کوئی مستقل چیزیں نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی مادی اور معاشی زندگی کے حالات بدلتے ہیں، اس کے نظریات بھی بدل جاتے ہیں۔ اس دور میں یہ سمجھنا کہ معاشی ڈھانچہ ہی ہمارے سماجی اور خاندانی رشتوں کی بنیاد طے کرتا ہے، ایک بہت بڑا فکری انقلاب تھا۔ معلومات کی اس موجودہ دور میں جہاں ہر طرف بیانیے بکھرے پڑے ہیں اور ہر کوئی اپنی کہانی سنا رہا ہے، یہ کھوج ہمیں سکھاتی ہے کہ سیاسی دعووں کو کس طرح تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ بالکل، ہمیں ہر چیز پر سوال اٹھانا چاہیے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک ہم بنیادی حقائق، میکانزم اور اصل دستاویزات کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتے، ہم سچائی کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ اسی بات پر میں اس گفتگو کو ایک ایسے فکر انگیز سوال پر ختم کرنا چاہوں گا جو مینیفیسٹو کے اسی دعوے سے جڑا ہے کہ ہر دور کے حکمران نظریات دراصل اس کے حکمران طبقے کے نظریات ہوتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ذرا سوچئے، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہمارے زیادہ تر خیالات، پسند ناپسند اور حتیٰ کہ ہمارے غصے اور خوشی کا تعین انٹرنیٹ، الگوریدمز اور سوشل میڈیا کی ٹائم لائنز کر رہی ہیں، کیا ہم نے کبھی رک کے سوچا ہے کہ آج کی اس جدید دنیا میں معلومات کے یہ نئے وسائل پیداوار کن کے ہاتھ میں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر سننے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے۔
اور وہ ہمارے روزمرہ کے خیالات، ہمارے سیاسی نظریات اور ہمارے فیصلوں کو کس خاموشی اور مہارت سے تشکیل دے رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں کسی پرانی کتاب میں نہ ملے، بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا اور اس کے بدلتے ہوئے معاشی رشتوں کو ایک نئی اور تنقیدی نگاہ سے دیکھنے پر ہی ملے۔ اور شاید یہی اس سارے مطالعے کا اصل مقصد ہے۔ بالکل۔ ہمارے ساتھ اس تاریخی کھوج میں شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔ سوچتے رہیے، سوال اٹھاتے رہیے اور حقائق کی تلاش جاری رکھیے۔ اگر تصور کیا جائے کہ کسی مشہور اور انتہائی اہم تاریخی فلم کا ایک ایسا چھپا ہوا سین اچانک مل جائے جو سالوں پہلے اسکرپٹ سے نکال دیا گیا تھا۔ ہاں، ایک ایسا سین جو پوری کہانی کا رخ ہی بدل دے۔ بالکل، اور نہ صرف کہانی بلکہ ان کرداروں کے مقصد کو بھی بالکل نئے انداز میں پیش کرے۔ تو آج اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک ایسے ہی سفر پر نکل رہے ہیں جو کہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ صحیح کہا۔ ہم بات کر رہے ہیں 1968 میں اچانک دریافت ہونے والی ایک انتہائی اہم دستاویز کی، جسے ڈرافٹ آف دی کمیونسٹ کنفیشن آف فیتھ یعنی کمیونسٹ عقیدے کے اعلان نامے کا خاکہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں تاریخ پر گہری نظر رکھنے والوں کے لیے یہ کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ یقیناً، اور آج ہم اس ڈیلیٹڈ سین کا بالکل نشپکش اور تحقیقی یعنی فورنزک جائزہ لیں گے۔ یہاں ہمارا مقصد کسی سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان مشکل معاشی تصورات کو آسان حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تاکہ سننے والے، خاص طور پر طلباء، ان دستاویزات کی تاریخی حقیقت اور ان کے تخلیقی سفر کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اچھا، تو جب ہم ان ابتدائی دستاویزات کو دیکھتے ہیں تو وہاں ایک باقاعدہ بنتی ہوئی سوچ نظر آتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، یہ عجیب ہے کہ کیسے 19ویں صدی کے وسط میں ابتدائی دور کی جذباتی اور مذہبی انداز کی تحریریں آہستہ آہستہ ٹھوس حقائق میں ڈھلتی ہیں۔ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی حیران کن ہے۔ آج ہم فریڈرک اینگلز کے 1847 کے ان خاکوں کے پردے کے پیچھے جائیں گے، وہاں سے مینیفیسٹو کی تخلیق کا جائزہ لیں گے، اور پھر آخر میں 1871 کے پیرس کمیون کی گلیوں تک جائیں گے، جہاں یہ تھیوری پہلی بار حقیقت کی ٹھوس دیوار سے ٹکرائی تھی۔ ہاں، اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ انہیں شروع میں لکھا کس طرز پر گیا تھا، کیونکہ وقت اور ماحول دونوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو چلیے سیدھا 1847 میں چلتے ہیں۔ ان نظریات کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انہیں لکھا کیسے گیا۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ اینگلز نے کمیونسٹ لیگ کے لیے اصل میں 2 خاکے لکھے تھے۔ صحیح، ایک جون 1847 میں، جو کہ وہی دستاویز ہے جو 1968 تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، اور دوسرا اکتوبر میں، جسے بعد میں پرنسپلز آف کمیونزم کہا گیا۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں میں ایک بات مشترک تھی، انہیں کیٹیکزم یعنی مذہبی سوال و جواب کے طرز پر لکھا گیا تھا۔ ہاں، ایک سوال اور پھر اس کا طے شدہ جواب۔ اسے پوری طرح رد کر دیا تھا۔ میں یہاں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر موزس ہیس نے ایسا کیا لکھا تھا جسے اینگلز نے اتنی بری طرح ریجیکٹ کیا؟ اصل میں موزس ہیس اس وقت ایک نظریہ پیش کر رہے تھے جسے انہوں نے ٹرو سوشلزم یا حقیقی سوشلزم کا نام دیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ معاشرے میں تبدیلی لوگوں کی اخلاقیات اور انسانی ہمدردی سے لانی چاہیے۔ مطلب وہ جذبات و محبت کی بات کر رہے تھے؟ بالکل، ان کا خاکہ محبت، بھائی چارے اور انسانیت کے وعدوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اینگلز کے نزدیک یہ بالکل خیالی پلاؤ تھا۔ اچھا، تو اینگلز اور ان کے ساتھی جس میں کارل مارکس بھی شامل تھے، وہ اس بات سے بالکل متفق نہیں تھے۔ صحیح کہا آپ نے، وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ تاریخ اور معاشرہ جذبات یا اخلاقیت سے نہیں بدلتا، بلکہ ٹھوس معاشی حقائق اور طبقاتی مفادات سے بدلتا ہے۔ یعنی انہیں ایک ایسی دستاویز چاہیے تھی جو مزدوروں کو ان کی اصلی معاشی حقیقت بتائے، نہ کہ انہیں مذہبی طرز کا کوئی جذباتی درس دے۔ ہاں، انہیں ہارڈ فیکٹس چاہیے تھے۔ یہ منطق تو سمجھ آتی ہے کہ جذبات کی جگہ حقائق پر بات کی جائے، لیکن پھر انہوں نے خود ابتدا میں سوال و جواب کا طرز کیوں اپنایا؟ یہ ایک بہت ہی خشک اور محدود طریقہ نہیں ہے؟ یہ واقعی محدود تھا۔
اور یہ بالکل وہی الجھن تھی جس کا شکار خود اینگلز بھی ہو رہے تھے۔ مجھے تو یہ کسی اسکول کے سخت سلیبس جیسا لگتا ہے۔ اس میں وہ کشش یا جوشیلی کہانی جسے سٹوری ٹیلنگ کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ ایک تحریک کے لیے تو وہ ضروری ہوتی ہے نا؟ بالکل ہوتی ہے۔ شروع میں یہ طرز اس لیے اپنایا گیا کیونکہ یورپ میں صدیوں سے عام لوگوں اور مزدوروں کو چرچ میں اسی طرز پر تعلیم دی جاتی تھی۔ لوگوں کے لیے یہ ایک جانا پہچانا طریقہ تھا۔ اوہ اچھا، یعنی لوگوں کو عادت تھی اس فارمیٹ کی۔ ہاں، بس ایک سوال پوچھا گیا اور اس کا جواب یاد کر لیا گیا۔ لیکن جیسا آپ نے اشارہ کیا، اس میں کوئی تاریخی تسلسل نہیں تھا، کوئی ایسی کہانی نہیں تھی جو پڑھنے والے کا خون گرما سکے۔ اور پھر اسی بے چینی کا نتیجہ تھا کہ نومبر 1847 میں اینگلز نے مارکس کو ایک انتہائی اہم خط لکھا۔ صحیح، انہوں نے واضح کیا کہ ہمیں اس کنفیشن آف فیتھ کے طرز کو چھوڑ دینا چاہیے اور تجویز دی کہ اس کا نام کمیونسٹ مینیفیسٹو ہونا چاہیے۔ یعنی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب وقت ایک اعلان نامے کا ہے، ایک ایسی کہانی کا جو بتائے کہ انسانی تاریخ کیسے آگے بڑھی ہے اور آگے کہاں جائے گی۔ بالکل، اور جب نیا طرز طے ہو گیا تو اس نئی کہانی کو ایک کردار، ایک پروٹیگنسٹ کی ضرورت تھی۔ رائٹ، اور یہاں یہ دستاویز ایک نئے طبقے کی تعریف پیش کرتی ہے جسے پرولٹیریٹ کہا گیا۔ عام طور پر لوگ کسی بھی مزدور کو پرولٹیریٹ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہاں تعریف واضح ہے۔ ہاں، یہ وہ طبقہ ہے جو زندہ رہنے کے لیے صرف اور صرف اپنی محنت بیچتا ہے۔ ان کے پاس کوئی سرمایہ یا زمین نہیں ہوتی جس سے یہ منافع کما سکیں۔ اور دستاویز اس طبقے کی پیدائش بیان کرتی ہے کہ کیسے 18ویں صدی کے عظیم صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولوشن نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، بھاپ کے انجن اور بھاری مہنگی مشینوں نے دستکاروں اور ہاتھ سے کام کرنے والوں کو پریکٹیکلی مارکیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ یعنی انڈسٹری چھوٹے کارخانوں سے نکل کر چند بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ لیکن اس دستاویز میں ایک بہت ہی عجیب اور چونکا دینے والا موازنہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ ان کا موازنہ غلاموں سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ موازنہ پہلی دفعہ پڑھنے میں واقعی بہت عجیب لگتا ہے۔ بالکل، دستاویز کہتی ہے کہ غلام کو ایک ہی بار بیچا جاتا ہے اور اس کا مالک اس کی زندگی کا خیال رکھتا ہے، جبکہ پرولٹیریٹ کو خود کو روزانہ گھنٹے کے حساب سے بیچنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ آج کے دور سے کریں تو یہ کسی ماڈرن فری لانسر کی طرح ہے۔ صحیح، ایک مستقل ملازم کی تو تنخواہ طے ہوتی ہے، لیکن فری لانسر کو روز نیا کلائنٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے، جی، ورنہ اسے اس دن کے پیسے نہیں ملتے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں، کیا یہ دعویٰ تھوڑا مبالغہ میں نہیں ہے کہ غلام کی زندگی آزاد مزدور سے زیادہ محفوظ تھی؟ اینگلز اور مارکس کسی غلامی کی حمایت نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر وہ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ وہ سرمایہ داری نظام کے ایک بھیانک پیراڈاکس یعنی تضاد کو بے نقاب کر رہے تھے۔ دستاویز کہتی ہے کہ غلام ایک فزیکل پراپرٹی ہے، مالک کا اس میں معاشی مفاد ہوتا ہے کہ اس کا غلام بھوکا نہ مرے۔ اچھا، کیونکہ اگر غلام مر گیا تو مالک کا اپنا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ بالکل وہی بات، اس لیے غلام کی سانسیں چلتی رہتی ہیں۔ دوسری طرف پرولٹیریٹ آزاد ضرور ہے، لیکن وہ مارکیٹ کے رحم و کرم پر ہے۔ یعنی اگر مارکیٹ میں محنت کی ڈیمانڈ نہیں ہے یا کسی مشین نے کام لے لیا ہے تو مارکیٹ کو پرواہ نہیں کہ وہ بھوک سے مرے، مارکیٹ اس کی زندگی کی ذمہ داری نہیں لیتی۔ ایگزیکٹلی، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ غلام اگر آزاد ہونا چاہے تو اسے صرف ایک رشتہ توڑنا ہے، اپنے اور مالک کے درمیان غلامی کا رشتہ۔ اور پرولٹیریٹ کے لیے آزادی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں، اسے تو اپنا وجود محفوظ کرنے کے لیے پورے نظام کو یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کی بنیاد کو ہی اکھاڑنا پڑتا ہے۔ صحیح، اس لیے پرولٹیریٹ کسی پچھلے طبقے کی طرح صرف اپنے حق کی بات نہیں کرتا، اس کی آزادی پورے معاشرے کی نجی ملکیت سے آزادی کے ساتھ جڑی ہے۔ تو اس نجی ملکیت اور صنعتی انقلاب نے جن مسائل کا پہاڑ کھڑا کیا، انہیں اینگلز نے معاشی بحران یعنی اکانومک کرائسس کا نام دیا۔ اب کہانی اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ ہاں، دستاویز کہتی ہے کہ بڑی صنعتوں نے پیداوار کی رفتار اس قدر بڑھا دی کہ آزادانہ مقابلہ شروع ہو گیا، اور اس کا نتیجہ اوور پروڈکشن نکلا۔ یعنی ضرورت سے زیادہ پیدائش، چیزیں اتنی بڑے مقدار میں بننے لگیں کہ خریداری کم پڑ گئے۔ اس کو
اگر ایک آسان مثال سے سمجھیں، جیسے کسی دعوت میں اتنا زیادہ کھانا بن جائے کہ لوگ خرید ہی نہیں سکیں، کھانا اندر ضائع ہو رہا ہو اور دعوت کے باہر وہی لوگ بھوکے کھڑے ہوں جنہوں نے وہ بنایا تھا۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ دستاویز دعویٰ کرتی ہے کہ سرمایہ داری نظام میں یہ بحران ہر 5 سے 7 سال بعد آتا تھا۔ فیکٹریز بند، مالک دیوالیہ اور لوگ بے روزگار۔ اور اس سب کا انہوں نے جو حل بتایا وہ یہ تھا کہ نجی ملکیت کو ختم کر کے سب کچھ مشترکہ منصوبے یا کامن پلان کے تحت لایا جائے۔ لیکن سچ بتائیں، کیا انہیں امید تھی کہ سرمایہ دار اپنی خوشی سے سب چھوڑ دیں گے پرامن طریقے سے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دستاویز میں جب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا پرامن خاتمہ ممکن ہے، تو اس کا جواب بہت حقیقت پسندانہ ہے۔ انگلز نے لکھا کہ پرامن تبدیلی خوش آئند ضرور ہے، لیکن وہ انقلاب کی نیچر کو سمجھتے تھے۔ یعنی انہیں پتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کا ماننا تھا کہ انقلاب کوئی ایسی چیز نہیں جسے کچھ لوگ مل کر ارادتاً لے آئیں۔ یہ حالات اور مجبوریوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ورلڈ مارکیٹ نے دنیا کو اس قدر جوڑ دیا ہے کہ کوئی ایک ملک اکیلے آئسولیٹ ہو کر نظام نہیں بدل سکتا۔ اچھا، تو اگر ایک جگہ انقلاب آئے گا تو عالمی مارکیٹ اسے فیل کر دے گی؟ بالکل، اس لیے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ تبدیلی ایک ساتھ تمام ترقی یافتہ ممالک جیسے اس وقت کے انگلینڈ، امریکہ، فرانس اور جرمنی میں ایک ساتھ لانی پڑے گی۔ جب حال اتنا ایکسٹریم تجویز کیا گیا تو ظاہر ہے اس وقت ہر کوئی اسے متفق نہیں تھا۔ یہاں دستاویز مختلف قسم کے سوشلسٹ کے درمیان بہت ہی باریک فرق کو واضح کرتی ہے۔ دستاویز 3 اقسام بیان کرتی ہے۔ صحیح۔ پہلی قسم ہے ریئیکشنری سوشلسٹس۔ یہ وہ لوگ تھے جو سرمایہ داری سے اتنے تنگ تھے کہ واپس پرانے زمینداری یا فیوڈل نظام میں جانا چاہتے تھے۔ اور دوسرے تھے ڈیموکریٹک سوشلسٹس، جو کمیونسٹ کے مقاصد سے تھوڑا متفق تھے، لیکن ان کا مقصد صرف غریبی اور لوگوں کی تکلیف کم کرنا تھا، پورا نظام گرانا نہیں۔ اور پھر ایک اور قسم آتی ہے بورژوا سوشلسٹ۔ ہاں، یہ لوگ موجودہ سرمایہ داری نظام کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس کی برائیوں کو فلاحی کاموں اور چیریٹی سے ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ یہاں آ کر میرا دماغ تھوڑا اٹک جاتا ہے۔ بورژوا سوشلسٹس جو مزدوروں کو بہتر سہولیت اور چیریٹی دینا چاہتے تھے، میرا مطلب ہے کمیونسٹ نے انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن کیوں سمجھا؟ یہ تو بھلائی کی ہی بات کر رہے تھے نا۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا ہے، اور بظاہر یہ عجیب بھی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کمیونسٹس کی ایک بہت گہری منطق تھی۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ فلاحی ریاست یا ویلفیئر پالیسیز اصل میں ایک پریشر ویلو کی طرح کام کرتی ہیں۔ پریشر ویلو؟ وہ کیسے؟ جب معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے اور مزدور طبقہ بغاوت کے قریب پہنچتا ہے تو یہ بورژوا سوشلسٹس ویلفیئر کی شکل میں انہیں تھوڑی سی راحت دے دیتے ہیں، جس سے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بغاوت ٹل جاتی ہے۔ اب میں سمجھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ مریض کو پراپر دوائی اور علاج دینے کے بجائے بس تھوڑا سکون دے دیا جائے۔ بالکل، اس کو مثال سے دیکھتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک ایسی جان لیوا بیماری ہے جس کے لیے ایک بڑا آپریشن ضروری ہے۔ اب ایک ڈاکٹر آتا ہے اور آپریشن کے بجائے ایک طاقتور پین کلر دے دیتا ہے۔ پین کلر کھاتے ہی درد غائب ہو جاتا ہے اور لگتا ہے کہ بیماری ٹھیک ہو گئی، لیکن اصل میں بیماری وہیں ہے اور اندر ہی اندر بڑھ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کمیونسٹس کے نزدیک یہ بورژوا سوشلسٹ صرف پین کلر بانٹ رہے تھے۔ وہ اس پین کلر کے ذریعے اس بیمار نظام کی عمر لمبا کر رہے تھے جسے کمیونسٹ سرجری کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ تصور واقعی اس پوری تھیوری کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ خیر، تھیوری اپنی جگہ، لیکن نظریات تب تک کاغذ پر رہتے ہیں جب تک حقیقت کی دھوپ ان پر نہ پڑے۔ ان اعلان ناموں کے لکھے جانے کے تقریباً 24 سال بعد 1871 میں اس تھیوری کا حقیقی دنیا میں امتحان ہوا۔ ہاں، ہم یہاں بات کر رہے ہیں پیرس کمیون کی۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے کارل مارکس کو اپنے اسی ابتدائی اعلان نامے میں ایک واضح ترمیم کرنے پر مجبور کیا۔
اور یہ ہوا کیسے؟ 1871 میں جب فرانس جنگ ہار چکا تھا اور پیرس کا محاصرہ ہو چکا تھا تو پیرس کے مزدوروں نے بغاوت کر دی. انہوں نے پورے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا. اور مارکس نے جب اس کمیون کو دیکھا تو انہوں نے دا سول وار ان فرانس میں لکھا کہ مزدور طبقہ پہلے سے بنی ہوئی ریاستی مشین پر قبضہ کر کے اسے اپنے مقاصد کے لیے آگے نہیں چلا سکتا. اور یہ کمیونسٹ فکر میں ایک بہت بڑا شفٹ تھا. پہلے ان کا خیال تھا کہ بس سرمایہ داروں کو ہٹا کر ان کی جگہ کرسی پر مزدور بیٹھ جائے گا اور نظام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پیرس کمیون نے دکھایا کہ کرسی پر کون بیٹھا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنی خود وہ کرسی یعنی ریاستی مشین جس ڈیزائن پر بنی ہے وہ اہم ہے. میں اس ریاستی مشین کو آج کی ٹیکنالوجی کی مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں جیسے آپ کے پاس ایک بہت پرانا اسمارٹ فون ہے جس کا آپریٹنگ سسٹم سالوں پہلے بنایا گیا تھا. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس پرانے او ایس پر ایک بالکل نئی ماڈرن ایپ انسٹال کر لیں جو اس فون کے اسٹرکچر کے ہی خلاف ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایپ تو کریش ہو جائے گی. بالکل. آپ کسی نئے اور ریولوشنری نظام کو پرانے آپریٹنگ سسٹم پر انسٹال نہیں کر سکتے. آپ کو فون کا او ایس اور پورا آرکیٹیکچر ہی نیا بنانا پڑے گا. واہ، یہ بالکل درست مثال ہے. پیرس کمیون کے دوران مزدوروں نے یہی کیا. انہیں سمجھ آ گیا کہ پرانی بیوروکریسی اور پولیس کا سٹرکچر بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ رولنگ کلاس کے مفاد کو محفوظ رکھا جائے. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے مستقل فوج کو ختم کیا اور عوام کو مسلح کیا. پولیس کو پولیٹیکل اثرات سے پاک کر کے عوام کے سامنے جواب دہ بنایا. اور سب سے بڑی بات، انہوں نے تمام عوامی عہدیداروں اور قانون سازوں کو ایک عام مزدور کی اجرت پر کام کرنے کا پابند کیا تاکہ بیوروکریسی میں آنا کوئی فائدے کا سودا نہ رہے. صحیح کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام پارلیمنٹری اسمبلی نہیں تھی جہاں بس لوگ بیٹھ کر بحث کرتے ہوں. بالکل نہیں. پیرس کمیون ایک ہی وقت میں عملی یعنی ایگزیکٹو اور قانون ساز دونوں ادارہ تھا. وہیں قانون بن رہا تھا اور وہیں اس پر عمل درآمد ہو رہا تھا. یعنی اس واقعے نے جذباتی تھیوری کو ٹھوس حقائق سے ملا دیا. انہیں سبق ملا کہ نیا نظام لانا ہے تو پرانی مشینری کو توڑ کر ایک بالکل نیا ریاستی ڈھانچہ کھڑا کرنا ہوگا. ہاں، ایک مکمل نیا ڈھانچہ. تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو اگر سمیٹنا ہو تو ہم نے ایک طویل اور دلچسپ سفر طے کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک خفیہ دستاویز کی دریافت نے ہمیں ابتدائی ڈرافٹس تک پہنچایا. اور یہ بھی دیکھا کہ کیسے اینگلز نے سوال و جواب کے طرز کو چھوڑا اور موزس ہیس کی جذباتی باتوں کو رد کر کے ایک واضح تھیوری پیش کی. ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نئے کردار پرولیٹیریٹ کا موازنہ غلامی سے کیا. اوور پروڈکشن کی اس دعوت کو سمجھا جہاں باہر لوگ بھوکے تھے. اور ان سوشلسٹ کو بھی سمجھا جو پین کلر بانٹ رہے تھے. اور آخر میں پیرس کمیون کے ان زمینی تجربات کو پرکھ لیا جنہوں نے انہیں اپنی تھیوری اپ ٹو ڈیٹ کرنے پر مجبور کیا. اور میں سمجھتا ہوں اس تحقیق سے تاریخ اور سیاست کو غور سے دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑا سبق سامنے آتا ہے. بالکل. وہ یہ کہ تاریخی دستاویزات کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہوتی. یہ زندہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ بحث، اختلافات اور زمینی واقعات کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں. انہیں پڑھتے وقت صرف لفظوں کو نہیں بلکہ ان کے بننے کے عمل کو سمجھنا چاہیے. واہ، بہت خوبصورت بات کی. اور اسی کے ساتھ ہم اس ڈیپ ڈائیو کے آخر میں آ گئے ہیں. لیکن جانے سے پہلے ایک ایسی فکر انگیز بات جس پر سب کو سوچنا چاہیے. ہاں بالکل. 19ویں صدی میں ان دستاویزات کی بنیادی دلیل یہ تھی کہ انسانیت کے پاس بے پناہ وسائل پیدا کرنے کی طاقت آ چکی ہے، لیکن نظام ان کی منصفانہ تقسیم نہیں ہونے دیتا. آج اگر دیکھا جائے تو ہم ٹھیک ایک نئے صنعتی انقلاب کے دہانے پر کھڑے ہیں. یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آٹومیشن کا انقلاب. صحیح. یہ مشینیں آپ صرف فزیکل کام نہیں بلکہ ذہنی کام بھی آٹومیشن پر لا رہی ہیں. تو کیا اس تیزی سے بدلتی دنیا میں ہم ایک نئے عالمی پرولیٹیریٹ طبقے کی پیدائش دیکھنے والے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. ایک ایسی دنیا جہاں چند بڑے الگوریدمز پوری عالمی منڈی کو چلا رہے ہوں اور شاید باقی لوگ اس گرڈ پر زندہ رہنے والے فری لانسرز ہوں. تو وہاں آئندہ کی تاریخ کیسے لکھی جائے گی؟ کیا ہمیں
نئے حل ڈھونڈنے ہوں گے یا تاریخ خود کو ایک نئی ڈیجیٹل شکل میں دہرائے گی؟ یہ ایک ایسی ضروری بحث ہے جس پر ریسرچ اور غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس تحقیقی سفر میں ہمارے ساتھ اس ڈیپ ڈائیو میں رہنے کا بہت شکریہ۔